बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इख्तिलाफ। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम दस्तगीर। नाज़रीन, आज हम इख्तिलाफ में बात करेंगे मुल्की और गैर मुल्की इश्यूज़। अमेरिका का वेनेज़ुएला पर हमले के क्या असरात हो सकते हैं, इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है शेख दानियाल साहब तज़ियाकार, और उनके साथ मलक अतीक साहब तज़ियाकार, और उनके साथ रहनुमा पीटीआई मिर्ज़ा आसम बेग साहब। आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। अमेरिका का वेनेज़ुएला पर हमला किस नज़र से देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी दस्तगीर साहब, आपकी वसातत से ज़रा जैसी पूरी कौम आगाह है। 2 दिन कबल अमेरिका के जो सदर हैं, उन्होंने वेनेज़ुएला के सदर को जिस तरह अपनी फोर्स के ज़रिए किडनैप करवा के अमेरिका ने एक खुली जारहियत का सबूत दिया है और आलमी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि माइंस एंड मिलियंस के हवाले से, मदनियात के हवाले से वो किसी भी मुल्क के ऊपर इस तरह की कार्रवाई से गिरेज़ा नहीं करेंगे, बल्कि उसको हासिल करने के लिए इस तरह के इक़दाम करेंगे जो कि नेक शुगून नहीं है आलमी दुनिया के लिए। किसी मुल्क की सालमियत, उसकी वहादत और उसकी इंटीग्रिटी के हवाले से जो यूएस के प्रेसिडेंट ने इक़दाम किया है, इसके दूररस नताइज इन फ्यूचर बरामद होंगे जी। देखें, डेफिनेटली ये मैसेज है उन कौमों के लिए, स्पेशली चीन और रशिया के लिए भी, चूँकि आजकल हालात जिस तरह वहाँ पे हैं, और एक और किसी मुल्क के ऊपर भी इन्होंने उनको किया है जी कि वहाँ के लीडर, तो उसके निस्बत अगर पाकिस्तान के अपने मुल्क के अंदर देखें हम, यहाँ तो साइफर के ज़रिए ही काम चल गया उनके ज़रिए। यहाँ को उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो एक साइफर ही काफ़ी था इस सारे मामले को लातो लाल से जो उन्होंने काम लिया था, तो उनके लिए खुशगवार मूड में ये उसके लिए साबित हुआ है जी। जहाँ तक अमेरिका के हवाले से बात है, अमेरिका ने अपने मफादात की तौलत के लिए इस वक्त उन्होंने इंडिया के ऊपर भी उन्होंने कहा जी कि टैरिफ आपका बढ़ा देंगे, आप रशिया से क्या कहते हैं तेल ना लें, और चीन के लिए भी पैगाम यही है उनका। तो इस खिते के अंदर इनकी ताकत को कम करने के लिए इंडिया पे जोर दिया जा रहा है, चूँकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ की बड़ी पॉपुलेशन है, वो तेल का बहुत बड़ा खरीदार है, उसकी ज़रूरत है वहाँ पे। तो वो चूँकि अपने मुल्क को, आवाम को फ़ायदा दिलाने के लिए सस्ता तेल उससे ले रहा है, लेकिन उनको जो है ना टैरिफ की सूरत में उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बानिस्बत पाकिस्तान को देखा जाए, हमें वो महंगा तेल मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसको फी बैरल इस वक्त इंटरनेशनल देखें उसके ऊपर लेवल के ऊपर क्या है, और पाकिस्तान के अंदर हम अपनी आवाम को वो पेट्रोल, वो जो डीजल है, किस कीमत में लेवी दे के और टैक्स की मद में दे के, और कितना सूरत में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सफ़र तो आवाम ही करते हैं जी दो सूरत में। तो जो हुक्मरान होते हैं आवाम का सोचते हैं, वो इन कंसिक्वेंस को खातर में नहीं लाते, वो आवाम को खातर में लाते हैं और मुल्क के बेहतर फैसले करते हैं। जिस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी होती है, तो अमेरिका वहाँ धन धनाते वहाँ पहुँचता है और उसको कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है। और वेनेज़ुएला के लिए मैं नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। वहाँ की आवाम जिस तरह यकज़बान होके यूएस प्रेसिडेंट के इस इक़दाम की मज़म्मत कर रही है, इस मुश्किल वक्त के अंदर मैं उनकी आवाज़ पढ़ना चाहता हूँ, और उनके हम ये चाहते हैं कि मुल्क की बात किसी भी मुल्क के अंदर किसी की मुल्क की इबादत और उसकी सालमियत के खिलाफ जो भी कदम उठेगा, हम उसकी बतौर कौम मजम्मत करते हैं जी। मलक अतीक साहब, अमेरिकी वेनेज़ुएला पर हमले को आप किस नज़र से देख रहे हैं और आलमी दुनिया पर क्या असरात हो सकते हैं? दस्तगीर साहब, बात ये आ रही है कि अमेरिका में जो वेनेज़ुएला पे जो अटैक किया है, जिसमें वेनेज़ुएला के सदर और उसकी मिसिस को दोनों को उठाया, और उसके साथ उसकी जो फोर्स थी उसको भी साथ उठाया। और जहाँ तक बात है, वैसे दौड़ तो ये ऑयल की लगी हुई है जहाँ तक आती है, लेकिन इनमें जो चपलीस चल रही थी, जो इनमें 2024 से 2 साल हो चुके आपस में जो इनके आपस में मामला चल रहे हैं, जो वेनेज़ुएला के सदर ने भी इनके ख़िलाफ़ बयान दिया था, और उसके हवाले से अमेरिका ने जो अपनी पावर दिखाई है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से दिखाई है कि हम सुपर पावर हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं। देखें, आज से कुछ साल पहले पीछे चले जाएं तो इराक़ के साथ भी यही हाल हुआ था जब सद्दाम थे। इनके ख़िलाफ़ भी दहशत गर्दी और असरा का केस बनाया गया। तो उस वक्त भी सद्दाम के ख़िलाफ़ भी इसी हवाले से केस बना गया था, जिसका एंड बहुत बुरा हुआ था।
اب مین چیز یہ آ رہی ہے جی کہ امریکہ کا جہاں تک بات یہ آ رہی ہے کہ جس کو چاہے ایران کو بھی دھمکی دی ہے، ابھی جس طرح صدر کو اور اس کی مسز کو اور ان کی جو بھی سیکورٹی کے جتنے بھی تھے، اور سیکورٹی ان کے پاس جتنے بھی تھے ان کو بھی لے کے ادھر سے جہاز کے ذریعے، بحری بیڑے کے ذریعے جہاز سے وہ نیو یارک لے کے گئے ہیں، نیو یارک سے وہ بروکلین جیل میں لے کے گئے ہیں، میرے خیال میں آج یا کل عدالت میں بھی پیش کر دیا آج گیا۔ کریں گے، ہاں جی جی، انہوں نے پیش بھی کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ہم سب کے لیے، کیا پاکستان ہے کیا پوری دنیا کا، اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ گھر کے اندر سے بھی اٹھا کر لے کے سکتا ہے، اس کا ملک اپنا تھا، وہ ملک کا پریزیڈنٹ تھا، اس کی بیوی تھی، اس کا سسٹم تھا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے اپنی پاور دکھائی ہے کہ وہ جو ان کا جو ڈور تھا وہ اسٹیل کا تھا، اور انہوں نے 1 منٹ سے پہلے چند سیکنڈ میں اس کو توڑا گیا ہے، اور توڑنے کے بعد جو انسان نے انٹری کی گئی ہے، اور جس حالت سے ان کو اٹھایا گیا ہے، ان کے گھر کے اندر سے، ان کے محل کے اندر سے جو اٹھایا گیا ہے، اور چند منٹ کے اندر اندر ان کو وہاں سے شفٹ کر کے امریکہ لے گئے ہیں، اور امریکہ نے پراپر طریقے سے یہ بات بتائی ہے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، جو ہمیں تھریٹ کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ میں شیخ صاحب سے بھی اس پہ لے رہا ہوں، شیخ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سر میں کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو ہر چیز کو ہم پاکستان کے پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ ابھی مرزا صاحب نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے، جو پیٹرول مہنگا ہے، تقریباً 78 روپیز 80 روپیز کی لیوی ہے، اور 15-16 روپے جو ہے کسٹم ڈیوٹی ہے پیٹرول کے اوپر، جو عوام کو دینی پڑ رہی ہے۔ بیسیکلی وہ کیوں دینی پڑ رہی ہے کہ ہم جو IMF کے پاس گئے تھے بیل آؤٹ کے لیے، اس کی وجہ سے اب ظاہری بات ہے جو بھی شرائط ہیں وہ ان کی ہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کہتے ہیں نا جنگل میں کسی نے کہا شیر آ گیا تو کیا کرو گے، اس نے کہا جو کرے گا شیر کرے گا، میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اسی طرح وہ IMF کے حوالے سے جو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ دیکھیں ہم اگر سمجھیں نا کہ دنیا کے حالات ٹھیک ہیں یا جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے، تو اس طرف مجھے بات جاتی نظر نہیں آتی۔ پاکستان جو ہے ابھی بھی بہت سے ملکوں کی جو ہے وہ ہٹ لسٹ پہ ہے، اور بہت سی اندرونی سازشوں کا بھی شکار ہے، بیرونی سازشوں کا بھی شکار ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، اور پوری قوم متحد ہو، اور فوکس کرے کہ کسی طریقے سے یہ جو اکنامک کرائسس کے اندر ہمارا ملک ہے، یہ دیکھیں جنگیں بھی معیشت سے لڑی جاتی ہیں۔ روس کی بہت بڑی عسکری طاقت تھی، لیکن جب اکنامکلی کولیپس ہوا تو ایونچولی وہ ٹوٹ گیا۔ تو پاکستان کو بھی بڑا ضروری ہے اس وقت کہ ہر بندہ اپنا رول ادا کرے کہ پاکستان کے دفاع کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے، آپس کے اختلافات بڑھائے جائیں، یہی وے فارورڈ ہے، اور اسی میں ہمارا سروائیول ہے۔ کیونکہ جس طرح حالات جا رہے ہیں دنیا میں، اب میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ آنے والے یہ سال ہے یا آنے والے جو سال ہیں ان میں مجھے کوئی بظاہر بہت زیادہ امن نظر نہیں آ رہا دنیا میں، اور یہ ایک اسپیکولیشن ہے کہ ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں کافی جو ہے نا ایگریشن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بھی یقیناً اب اسی کی ایک کڑی ہے۔ یا جس طرح کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہے انڈیا نے ہمارے اوپر ایک جہریت کی، تو یہ الگ بات ہے کہ ان کی توقعات سے ان کو بہتر زیادہ رزلٹ ملا، یا پاکستان نے بھرپور دفاعی قوت کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے، ہمارا جو انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ پڑوسی بدلا نہیں سکتے، ہمارا ایک پڑوسی ہے جو مسلسل ہمارے ساتھ جو ہے وہ دشمنی میں انوالو ہے، تو اس کی جو سازشیں ہیں ان کو بے نقاب کرنا بڑا ضروری ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور وہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی کے اندر بھی اپنے انہوں نے ایجنٹس کے ذریعے یا مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ ایک مختلف ڈاکٹرین سیل کرتے ہیں۔ اگر کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جنگ کے دوران میرا کافی انٹریکشن ہوا انڈین میڈیا کے ساتھ، تو وہ بار بار کہتے تھے یہاں پہ سندھو دیش بن جائے گا، بلوچستان ان سے تنگ آیا ہوا ہے، پختونخوا ان کے، تو یہ جو ایک میسج ہے ڈیوائیڈ کا، اس کو جو ہے ہمیں مل کے ختم کرنا چاہیے، اور یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ دنیا اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور ہمیں جنگ کی تیاری کرنی چاہیے، اور تیاری کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے کہ ہم آپس میں متحد ہوں۔ مرزا صاحب، امریکی حملے کو کہیں عالمی جنگ کی طرف تو نہیں دھکیلا جائے گا؟ سر جس طرح امریکہ پہ در پہ ایڈونچر کرتا جا رہا ہے، میں سمجھ یہ رہا ہوں، اور بطور سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے ہم یہ سیاسی وین بھی رکھتے ہیں اور ذاتی رائے بھی ہے کہ امریکہ کے اس طرح کے اقدام خطے کو عدم استحکام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔
امریکہ اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے دشمنوں میں اضافہ ہی کر رہا ہے اور اپنے دوستوں میں کمی بڑی تواتر سے کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس نیچ پہ میں پہنچا ہوں اور میری ایک رائے ہے کہ امریکہ کے لیے ان فیوچر کوئی حالات سازگار نظر نہیں آ رہے، چونکہ یہ جو بم پک رہی ہے، کھچڑی پک رہی ہے، یہ کسی نہ کسی کونے پہ آ کے میرے خیال میں دنیا اس چیز کا ادراک کرے گی اور دنیا کو اس چیز کے لیے عالمی امن کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ فوج، جبر، فستائیت یا دبدبہ یہ کافی دیر چلنے والا نہیں ہوتا ہے. ہر اندھیری رات کے بعد سویرا ہوتا ہے اور سورج کی کرنیں نکلتی ہیں، اور اس امید ہم اسی امید سے ہیں کہ دنیا کے اندر امن کا سورج کے لیے ہوگا جلدی. جی ملک عتیق صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ یہ عالمی جنگ کی طرف تو نہیں اشارہ؟ نہیں جی، دستگیر صاحب عالمی جنگ کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہ تو دیکھیں بڑے ٹائم سے سلسلہ چل رہا ہے. کافی سارے روس اور چین نے بھی اس کی کھل کے کی ہے، نہیں کھل کے صحیح کی ہے، مذمت کی ہے، کرنی چاہیے بھی، مذمت کرنی بھی چاہیے تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ فلسطین اور اسرائیل کا دیکھ لیں کہ اسرائیل کتنے ٹائم سے فلسطین پہ اٹیک کر رہا ہے. کتنے غزہ پورا کمپلیٹ جو انسان انہوں نے اپنی قبضے میں کر لیا ہے، اور اس حد تک کہ کتنی جانیں وہاں پہ جا چکی ہیں. ادھر امریکہ کدھر تھا؟ ابھی کہہ رہے ہیں جنگ بندی کر دی گئی ہے. ایران کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور دو لیفٹ رائٹ جو ملک تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن جہاں تک بات آتی ہے کہ آگے شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ مین چیز یہ آ رہی ہے کہ ہماری معیشت کو سٹرانگ ضرور ہونا چاہیے. ہمارے ملک کی اس چیز کو کرنا چاہیے جو آج کل جو جنگ چل رہی ہے وہ اسی چیز پہ چل رہی ہے. اور ابھی امریکہ کیا کر رہا ہے، جہاں پہ پیٹرول ہے، کویت میں تھا، کویت میں بیٹھ کے پیٹرول کے لیے، عراق ہے تو عراق میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی جیسے رشیا کی یا چائنا کی بات کر رہے ہیں، پیٹرول کی بات ہو رہی ہے، ابھی بھی پیٹرول کی بات ہو رہی ہے. مین چیز تو پیٹرول کی آ رہی ہے. آگے مین جو ایشو بنایا گیا ہے وہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ مین ایشو کیا ہے. اگر دہشت گردی کا کیس بنا رہے ہیں، ابھی اسی میں کیا تھا، اس میں کیا ان کے سی اے کے ایجنٹ تھے جو آج سے تقریباً 2 مہینہ ڈیڑھ وہ ریکی کر رہے تھے. ریکی کرتے کرتے ان کے آفس، ان کا گھر، ان کا بار، ان کا محل، ان کی ایکٹیویٹیز، کدھر کدھر جانا آنا ہے، ان کو ہر چیز کے نالج تھا. اور انہوں نے موقع دیکھ کے اس چیز پہ اٹیک کر لیے. اور جو اس کی کیوبن سیکورٹی چینج کی گئی تھی، کیوبن سیکورٹی بھی کچھ بھی نہیں کر سکی، ان کو بھی ساتھ لے کے کیے. اب یہ دیکھ لینا کہ اس وقت جو مین چیز یہ آ رہی ہے کہ وہ اپنی معیشت کو مزید سٹرونگ کر رہا ہے نا. وہ اپنے ملک کے جہاں سے نظر آ رہا ہے وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں. ایران پہ کیا ہے، ایران نے تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہے تو اس پہ بھی اٹیک کیا ہے. فلسطین میں جو ہوا تو اسرائیل کے بینیفٹ پہ انہوں نے ساتھ دے کے کیے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نا. اس میں تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے، ہم سب ملکوں کو سوچنا چاہیے، پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس میں اچھی سی اسٹریٹجیز بنانی چاہیے ان کو اپنے ملک کے بارے میں، لیفٹ رائٹ اور ممالک کے بارے میں، جیسے انہوں نے سعودیہ کے ساتھ کیا ہے. اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو مزید بنائیں، سٹرونگ کریں اور اتحاد زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ مزید جو انسانہ کے ایسے کوئی پوائنٹ نہ بنے کہ جو نظر وہاں پہ جو ہماری طرف بھی آئے. شیخ صاحب جی سر، وہ کہتے ہیں نا ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے بقا شفاعت. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں نا، یہ ازل سے قانون چلا آ رہا ہے دنیا کے اندر. جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو دوسری قومیں، دوسری فوجیں آپ کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں اور چڑھ دوڑتی ہیں، پھر اپنا وہ جو سوشل آرڈر ہے اس کو نافذ کرتی ہیں. یہ ازل سے ابد تک یہ سلسلہ دنیا میں چلنا ہے. اصل میں جو اصل بات پہلے بھی کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ بحیثیت قوم ہم گلوبل ٹیمپریچر کو سمجھیں. آپ نے جو کہا کہ یہ یقیناً یہ گلوبل جنگ ہے، آلریڈی ہے. دیکھیں نا، دنیا کا کون سا ملک ہے جو اس وقت کسی نہ کسی طور پہ کنسرن نہیں ہے یا انوالو نہیں ہے؟ چائنا ایک ایمرجنگ سپر پاور، امریکہ ایک ایگزسٹنگ سپر پاور، رشیا ایک فارمر سپر پاور. دیکھیں سارے یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ساروں کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی. لیکن روس یوکرین کے درمیان جو ہے وہ چل رہا ہے سلسلہ ایگریشن کا. ادھر دیکھا جائے تو یہ پاکستان انڈیا نہیں ہے، ادھر انڈیا کے پیچھے بہت سارے ممالک ہیں، ہمارے پیچھے ہمارے دوست ہیں. مطلب اس خطے میں یہ ہو رہا ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیں، ادھر جو ہے ویسٹرن جو ہے ابھی فی الحال چلے جنگ میں اس طرح سے اتحادی نہیں ہے، لیکن امریکن کے ساتھ بھی ایک دنیا کے کافی سارے ممالک ہیں. مطلب دنیا پوری بہت ہی جو ہے نا عدم برداشت کی طرف اور ایگریشن کی طرف جا رہی ہے. بلکہ اس کو آپ آگے لے کے چلیں، پھر آپ معاشرے میں بھی دیکھ لیں، صرف یہاں پر نہیں.
یو ایس میں بھی دیکھ لیں بڑے وائلنٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, پاکستان میں آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں بحیثیت قوم ٹیمپریچر کو گیج کرنا چاہیے اور انٹرنلی ٹیمپریچر کو تھوڑا سا نیچے لانے کی بڑی ضرورت ہے, خاص کر سیاسی درجہ حرارت کو, اور سارے مل کے سمجھیں کہ اس طرح حالات جا کس طرف رہے ہیں. اب سیاست کا ٹائم نہیں ہے, یا اس سے اب نہیں فرق پڑتا کہ کون کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, اب اس وقت ایک ہونے کا ٹائم ہے. میں جیسا پہلے بھی کہہ رہا تھا جو انڈیا کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوا ہے, ٹھیک ہے وقتی طور پہ ہم نے ان کو خاموش کرا دیا ہے, لیکن ایک دوسری طرح کی جنگ وہ آج بھی لڑ رہے ہیں, خواہ وہ سوشل میڈیا ہو, خواہ وہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہو, خواہ وہ پختونخوا کے اندر دہشت گردی ہو, وہ اپنے کام پہ مسلسل جاری ہیں. لیکن ہمارا فوکس تب بھی ادھر جائے گا جب ہم بحیثیت قوم متحد ہوئیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ایک ہو کے آگے چلنا ہے, اور اس میں جو سب سے کلیدی کردار ہونا ہے وہ مرزا صاحب کی پارٹی کا ہونا ہے. وہ مرزا صاحب سے پوچھنا میں نے. ہاں کہ یہ اب ماضی کے اختلافات بھلائیں اور دنیا کے حالات دیکھیں. اب مرزا صاحب, شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ سیاسی ٹمپریچر ڈاؤن ہونا چاہیے, تو کیا خیال ہے اس پہ ڈاؤن ہوگا جی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی؟ سیاسی ٹمپریچر اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان جو 2 کیسوں کے اندر سزا یافتہ ہیں, انہوں نے تو کام نہیں کرنا. انہوں نے ایک وزیر اعظم لگایا اور وزیر اعلیٰ لگایا کے پی کے اندر, اس میں اتنا واہ ویلا مچایا انہوں نے. ٹمپریچر تو حکومت نے کرنا جی, وفاقی حکومت سیاسی دانش کا مظاہرہ کرے. ٹمپریچر انہوں نے کام کرنا ہے, ڈائلاگ کا آغاز انہوں نے کرنا ہے. پچھلے 3 سالوں سے ملک اس سطح پہ پہنچانے میں حکومت کا بڑا کردار ہے. مرزا صاحب تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے, ایک سے نہیں, دونوں طرف سے ہی ہوگا. اگر ہماری جنگ کسی اور کے حوالے سے ہے, لیکن وہ ہم آئین اور قانون کی حدود کے اندر اور قیود کے اندر رہتے ہوئے جی. ایک آئین یا جس طرح سہیل افریدی نے بات کی ہے, اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ان کی آمد ہوئی تھی. جی اس پہ بھی میں بات کروں گا. جی تو پچھلے 2 ماہ قبل جو ہے ایک اٹیک ہوا تھا اسلام آباد کچہری کے اوپر, تو اس سے اظہار تعزیت کرنے کے لیے وہاں آئے تھے دعا کے لیے. تو انہوں نے بھی اسی بات کا اعادہ کیا ہے کہ ٹیمپریچر سیاسی باتوں کا ہم نے تو دیکھیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے اچکزئی صاحب کو, اور ایس آئی سی کے جو سربراہ ہیں ان کو دیا ہوا ہے علامہ راجہ ناصر صاحب کو. تو یا کہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو ٹی او جی تشکیل دیں, تو بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کریں. ملکی معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے نا, ماضی سے نکلیں گے, آپ نے فیوچر کو دیکھنا ہے نا جی. جو ہو گیا وہ پانی بیت گیا پلو کے نیچے سے, وہ تو گزر گیا, وہ تو واپس نہیں آنا. اگر آپ نے سیاسی ادراک کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا ہے تو آپ نے آگے بڑھنا ہے نا. ماضی کو تو بالکل آپ نے قوم آگے چلی گئی ہے. ہمارا کا اس وقت جو صف بندی کر رہا ہے اس پورے مڈل ایسٹ کے لیے بھی, جو ٹارگٹ سیٹ کر رہا ہے رشیا کے لیے, چین کے لیے, ایران کے اوپر بھی اس نے سختیاں بڑھا دی ہیں. اگلا ہدف دور نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی نظر رکھے, چونکہ دیکھیں آپ کے سامنے مائن ایمرلز کے حوالے سے بات ہوئی ہے, تو ہماری حکومت تو بالکل ریڈی ہے جی ان کے لیے, مطلب کسی بھی حد تک جانے کے لیے جس طرح وہ کہیں گے ان کو اوبے کرنے کے لیے ان کے آرڈر کو. لیکن آج وینزویلا کی عوام جس طرح روڈوں کے اوپر نکلی ہے یکجان ہو کے جی فسطیت کا اس کو للکارا ہے. انہوں نے کہا جی ہم ٹرمپ کی اس طرح کی جو وارداتیں ہیں یا اقدامات ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارے وینزویلا جو آزاد اسٹیٹ ہے اس کے اوپر حملات صور کیا انہوں نے. تو یہ بڑا معنی خیز ہے جی. یہ جس طرح آپ سیکنڈ عالمی جنگ ہوئی تھی, وہ تیسری عالمی جنگ کا جو ہے نا اس کے راستے ہموار کیے جائیں, اس کا تبل بغل بچ چکا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا معاشی اعتبار سے لڑی جائے گی یا ذخائر کے اعتبار سے لڑی جائے گی, یا دنیا کے اوپر اپنی فسطائیت اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے. اسی طرح امریکہ ایک بطور ریاست اور امامت کر رہا ہے جو اس وقت کیپٹلزم کی, اور کیپٹلزم کا سربراہ اس وقت امریکہ, جو دنیا کو اپنی طاقت کے ذریعے اس کے تابع کرنا چاہتا ہے, دولت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کرنا چاہتا ہے, اور بے بس بے لاچار عوام کو اسی طرح اپنے ماتحتوں کے تحت رن کرنا چاہتا ہے. یہ تو سامنے دیوار پہ لکھا ہوا آیا جی ملک صاحب جی کیا کہیں گے آپ سن رہے تھے مرزا صاحب کی سیاسی مرزا صاحب اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی ٹیمپریچر پی ٹی آئی کا کم ہو جائے. دیکھیں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی اس وقت بھی کم نہیں ہوا ان کا ٹیمپریچر, اور ٹیمپریچر اس حد تک کم ہونا چاہیے. اس وقت بھی پی ٹی آئی کو ہونا چاہیے, ہم تو دعا حکمت عملی سے کام کرنا چاہیے کہ ابھی بھی سوچ لیں, سوچ سمجھ کے کوئی بھی ڈیسیجن لینا لیں, اور کوشش کریں کہ متحد ہو جائیں اور ٹھہراؤ سے کام کریں. جذبات
اس وقت جذبات کی حالت میں ان کو نہیں آنا چاہیے. آپ دیکھ لیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر کم ہو گیا ہے, دونوں طرف سے ہی ایسے ہونا کیا ہماری حکومت ہے اور کیا پوزیشن ہے اور کیا پی ٹی آئی ہے, ان سب کو اگر مد نظر دیکھا جائے تو ان کے نہیں, پی ٹی آئی کے بیانات بھی دیکھیں نا, دن پہ دن جو بیانات ہو رہے ہیں ان کے وہ بہتر نہیں آ رہے نا. اگر وہ کم از کم پازیٹیو بیان بھی دے دے نا تو پھر بھی معاملات چل سکتے ہیں. دن بہ دن ان کے ہر بیانات میں بھی ان کی جو مشاورتیں ہو رہی ہیں اس میں بھی نیگیٹو کافی ساری چیزیں آ رہی ہیں. مجھے آپ یہ دیکھ لیں نا, ابھی جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس وقت عالمی جنگ بھی شروع ہونے کے چانسز ہیں. اگر یہی حالات واقعات, ہم سب سے پہلے تو ہم سب کو اپنے ملک میں اتحاد کرنا چاہیے, متحد ہو جانا چاہیے, تاکہ ہم اپنے ملکی حوالے سے تو ٹھیک رہے نا. ہم پوری دنیا کو مت دکھائیں نا کہ ہمارے ملک میں آپس میں کیا ہو رہا ہے. اگر کے پی کے صوبے کے وزیر اعلیٰ نے جو بیان دیے ہیں, اچھے دیے ہیں برے دیے, زیادہ تر نیگیٹو بھی بیان آ رہے ہیں, جو چیزیں آ رہی ہیں کس کی حق میں نہیں آ رہے ہیں. اس وقت جو حالات واقعات دیکھ لیں آپ, جس طرح ابھی صدر کو اور اس کی مسز کو اس کے ملک کے اندر سے اٹھا دیا ہے اور اسٹینلیس اسٹیل کی ڈور کو بھی توڑ کے لے کے گئے ہیں, اس سے تو حالات مزید سنگین نظر آ رہے ہیں کہ وہ کسی کی طرف بھی ہو سکتے ہیں. ابھی بھی جو انسانہ ٹائم ہے کہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں آپ لوگ, اور پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو اقدام کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے ملک کے لیے اچھے ہیں کہ برے ہیں. حکومت کو بھی خیال کر لینا چاہیے کہ جو ہم چیزیں کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے. لیکن پی ٹی آئی کا اس وقت جہاں تک بات آتی ہے, کیا بانی پی ٹی آئی ہے, کیا کے پی کے وزیر اعلیٰ ہے, سی ایم ہے, کیا اور رہنما ہے, ان سب کو اس وقت دیکھا جائے تو مذاکرات کر لینے چاہیے. اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن میں نے پہلے وقفہ لینا ہے, تو وقفے کے بعد اس پہ بھی مرزا صاحب سے بات کرتے ہیں. ناظرین گفتگو جاری ہے, یہاں پر لے رہے وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد.